सफ़र करबला, मदीना से करबला तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। सफ़र करबला इमाम हुसैन और उनके साथियों का सफ़र, जो मदीना से मक्का और वहाँ से करबला और वाक़या करबला के बाद शाम और फिर करबला से होते हुए मदीना वापसी का सफ़र था। 431 किलोमीटर मदीना से मक्का और 1447 किलोमीटर मक्का से करबला और 70 किलोमीटर करबला से कूफा और 1545 किलोमीटर कूफा से दमिश्क, 853 किलोमीटर दमिश्क से करबला और 1209 किलोमीटर करबला से मदीना, कुल 5555 किलोमीटर काफिला हुसैनी ने मजमूई तौर पर मुसाफत तय की। मदीना से मदीना तक का सफ़र बराह मक्का, करबला, कूफा, दमिश्क और करबला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमाम आली मुकाम ने मदीना क्यों छोड़ा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत क्यों नहीं की, मक्का में इरादा हज क्यों तर्क किया और अपने बंधे हुए एहराम क्यों खोल दिए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम इमाम अली मुकाम के मक्का से करबला तक के सफ़र में आने वाली मनाजिल और वाक़यात का जिक्र करेंगे, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें इमाम अली मुकाम के इस तवील सफ़र की थोड़ी सी आगाही हो। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, यजीद ने तख्तनशी होने के बाद वलीद बिन उक़बा की वसातत से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत तलब की। वलीद ने सख्ती से काम ना लिया, लेकिन मरवान बिन हुक्म बज़ोर बैत लेने पर मजबूर कर रहा था। इन हालात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़र मक्का इख्तियार किया और वहाँ से अहले कूफा की दावत पर कूफा के लिए रवाना हुए। यजीद का ज़ाती किरदार इन तमाम औसाफ से आरी था जो अमीर या खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पहुँचे तो अहले कूफा ने उन्हें सैकड़ों खतूत लिख कर कूफा आने की दावत दी, ताकि वो खिलाफत इस्लामिया के क़याम की जिद्दोजहद का आगाज़ कर सकें। लेकिन गद्दार अहले कूफा ने उनसे गद्दारी की और अपने वादों से फिरकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ न दिया। यजीद की भेजी हुई अफवाज ने करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उनके अहले खाना और अज़हाब को शहीद कर दिया। अपनी जानशीनी पर यजीद ने मक्का के गवर्नर वलीद बिन उतबा इब्ने अबू सुफियान पर इख्तियार दिया, अगर ज़रूरत हो तो वो हुसैन इब्नुल ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से बैत करे। वलीद ने अपने अमवी रिश्तेदार मरवान बिन हुक्म से मशवरा किया, जिसने मशवरा दिया कि इब्नुल ज़ुबैर और हुसैन को ख़तरनाक होने की वजह से वो बैत करने पर मजबूर हो जाएं, जबकि इब्न उमर को कोई ख़तरा ना होने की वजह से तन्हा छोड़ना चाहिए। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासिद के ज़रिए बुलाया। अभी तक हज़रत मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम ना हुई थी, ताहम बुलावे का मकसद दोनों हजरात ने समझ लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता, जब बैयत आम होगी उस वक्त आ जाऊंगा। वलीद राज़ी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताक़ुब किया गया, मगर इसी असना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा, तुमने बैत का वक्त खो दिया, अब क़यामत तक इनसे बैत ना ले सकोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दो चार थे। अगर वो मदीना में मुकीम रहते तो बैत के बगैर कोई चारा कार न था, लिहाजा वो 26 रजब 60 हिजरी में माँ अहलो अयाल मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर शैबे अबी तालिब में क़याम किया। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के खतूत आने के बाद मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया, ताकि वो असल सूरत हाल मालूम करें। उनके कूफा पहुंचने के पहले ही दिन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत कर ली।
کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا، جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ جانے کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر آپ انہیں مانتے ہیں تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ علیہ السلام سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ یہیں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے ذریعے 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 سپتمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت سے انکار سے عاشورہ کے دن آپ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام عالی مقام نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل یا منزلگاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ الصفا یہ پہلا مقام تھا۔ اس مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام علیہ السلام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام اپنے قزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا۔
جس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما۔ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا، اور یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن مطی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات زبیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق۔ اس مقام پر امام علیہ السلام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، صورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکے اپنے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذو حسم۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہ جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیزا۔ امام علیہ السلام اگلے دن بیزا پہنچے۔ اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا جس کا مفہوم ہے، لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا،
ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے۔ اگر تم میرے مددگار بنو اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام علی مقام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام علیہ السلام کی تقریر سن کر حر نے امام علیہ السلام سے کہا، اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حور کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام علیہ السلام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، غریب الحجانات۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ترماح بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام علیہ السلام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام علیہ السلام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام علی مقام کے 18 سالہ بیٹے حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے، اور امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام علی مقام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، پھر اسی بیاباں بستی کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے اسے نینوا کہا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا، اس جگہ کو کربلا یعنی کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی امام علی مقام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر اس زمین کے مالک بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور زمین خریدنے کے بعد واپس انہیں ہی ہبہ کر دی۔ ان سے کہا، یہ ہماری جائے شہادت ہے، یزیدی فوج جب ہمیں قتل کر دے تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، اسی زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، جب کوئی ہمارا زائر آئے اسے ہماری قبروں کا پتہ دینا، اور 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ان سے کہا، جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب ان کے بچے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، بچوں، اگر تمہارے والدین ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹھیوں میں ریت بھر کر ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا۔
روز عاشور جب یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثاروں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا ڈالا، تو روایات کے مطابق 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان بے کفن لاشوں کو دفنا دیا۔ آج بھی بنی اسد کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخصوص انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مقام آیا، آپ نے دریافت کیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر کہتے ہیں یہی ہماری قتل گاہ ہے، چنانچہ وہیں خیمے نصب کر دیے۔ مگر جب یزید کو خیمے نصب کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اس پر انصار جوش میں آ گئے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیام حسینی کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ لیکن امام علی مقام نے سب کو سمجھا بجھا کر وہاں سے خیمے ہٹا لیے اور دریائے فرات سے 3 میل کے فاصلے پر میدان میں خیمے نصب کیے، جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آپ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد جنگ و جدل نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ ناظرین، امام علی مقام ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے رہے۔ ذات ارقا نامی جگہ پر بشر بن غالب الاسدی نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دیتا ہے۔ اس موقع پر امام نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس شخص نے امام سے کچھ سوالات کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بشر بن غالب نے اس وقت تو امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں امام حسین کی قبر مبارک پر گریہ کرتے دیکھا جاتا تھا اور امام علیہ السلام کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح سلبیہ نامی جگہ پر ابو ہریرہ ازدی نامی شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت فرمائی تو امام نے فرمایا بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی، میں نے صبر کیا، میرے خون کے در پہ ہوا تو میں نے فرار اختیار کی۔ اے ابو ہریرہ، جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اور خدا ذلت و رسوائی کا لباس انہیں پہنائے گا اور ایک تیز دھار تلوار ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے امام علیہ السلام جب بطن الرما نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے خط قیس بن مظہر کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کی جامعی تلاشی لینا چاہا۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکیں۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کے نام بتاؤ جنہیں حسین ابن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ منبر پر جا کر حسین اور اس کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور منبر پر جا کر امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین بن علی کا ایلچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا قیس بن مظہر کو دارالمارا کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقتر کو مسلم کی طرف بھجوایا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد بزرگوار سب پر لعن کرے۔
عبداللہ بن یکتر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین کا ایلچی ہوں، اپنے امام کی مدد کو دوڑو، ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے، اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یکتر جانکی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر امام حسین کو ملی۔ امام حسین نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور آزد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی ایک موالی کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسمع بکری، احنف بن قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حیثم اور عمر بن عبید اللہ میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا: میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں اس راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کو آؤں گا۔ بصرہ میں ان افراد میں سے ہر ایک نے امام کے خط کا ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا، سوائے منذر بن جارود عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے، دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید باوجہ ان سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھی۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا، اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ہانی بن عروہ حضرت حسین کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جو ہی ان بدبختوں کے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا تو انہوں نے بالکونی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی سرزنش کی، تو آہستہ آہستہ یہ بد عہد حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند 100 افراد رہ گئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام حج سے ایک دن قبل 9 ستمبر 680 عیسوی اور 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے قریب 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے جھرمٹ میں ایسے لوگ نظر آئے جو آپ کی جان کے درپے تھے۔ چنانچہ امام علی مقام نے خانہ خدا کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ عمرے کا ارادہ کیا اور بندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کوفہ کی جانب چل پڑے۔
آپ نے صحرائے عرب میں شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی مرضی پر مکہ کے گورنر عمرو بن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حسین کے بعد مکہ میں حفاظت کی یقین دہانی کرانے اور اسے واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حسین علیہ السلام نے واپسی سے انکار کر دیا۔ اس سے متعلق کہ محمد نے خواب میں جو حکم دیا تھا اس کے نتائج سے قطع نظر آگے بڑھیں۔ تنعیم کے نام سے مشہور جگہ پر اس نے رنگ برنگے پودے اور کپڑے لے جا رہے ایک قافلے کو، جس کو یمن کے گورنر نے یزید کے پاس بھیجا تھا، آگے چلتے ہی سلبیہ نامی ایک جگہ پر چھوٹے قافلے کو ابن عقیل کی شہادت ملی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ بعد ازاں زبالہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاصد قیس ابن محضر کی گرفتاری اور قتل کا علم ہوا، جسے حجاز یعنی مغربی عرب سے کوفہ بھیج دیا گیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آن پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثناء میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا۔ عمرو بن سعد ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پسو پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمرو بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں تک آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے مگر وہ اب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس سے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ ابن زیاد نے کوفہ جانے والے راستوں پر فوج رکھی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک لیا۔ قادسیہ کے قریب کوفہ کے جنوب میں حر بن یزید کی سربراہی میں لگ بھگ 1000 افراد تھے۔ امام حسین نے ان سے کہا میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک کہ آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے جاتے تھے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے معاہدوں اور گواہوں کے مطابق وہی چیز دے دیں تو میں آپ کے شہر آؤں گا۔ اگر آپ نہ مانیں اور میرے آنے سے ٹل جائیں گے تو میں آپ کو اسی جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خطوط دکھائے جن کو انہوں نے کوفیوں سے موصول کیا تھا۔ حر نے خطوط کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کر دیا اور کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حر نے جواب دیا کہ وہ حسین کو یا تو کوفہ میں داخل ہونے یا واپس مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور بھی سفر کر سکے گا۔ اس کے باوجود اس نے 4 کوفیوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ آپ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر ان کے پیچھے آ گیا۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسینی قافلے کو بغیر کسی قلعے اور پانی کے ویران جگہ پر رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کریں اور اقرار کے قلعے والے گاؤں چلے جائیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی اور 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حسینی کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر یعنی 2,30,000 فٹ صحرا کا میدان کربلا پہنچا اور کیمپ لگایا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آپ علیہ السلام کے سفر کربلا کی مختصر داستان۔